अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदुद्दीन खान और मेरा साथ देंगे फजीजा का। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जिन्होंने आज क्वेटा में एक जलसा आम से खिताब करते हुए बड़ी धुआंधार तकरीर की, जहां मियां साहब ने अपना नाअहली का पुराना बयानिया एक मरतबा फिर लोगों के सामने दोहराया और वहीं उन्होंने आला अदलिया के उन जजेस जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया और ये तक कह दिया कि ये जजेस खुद PCO के तहत हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। अब नून लीग के इत्तेहादी और मजबूत हामी समझे जाने वाले महमूद खान अचकज़ई का ये तक कहना था कि अदलिया की डिक्टेटरशिप के खिलाफ भी खड़े होंगे। अब मियां साहब का अदारों के खिलाफ ये रवैया उनके कितने मुफाद में है और अदारों पर ऐसी तनकीद मामलात को कहाँ लेकर जा रही हैं, उस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ अगले हिस्सों में आम इंतखाबात की तैयारियाँ और आखिर में साबिक सदर बराक ओबामा के उसामा बिन लादेन के हवाले से एक नए और अहम बयान पर अभी बात करेंगे। लेकिन जब हम अहम बातों की बात करते हैं जनाब, आप एक 3 टाइम वज़ीर आज़म हैं, खैर अब साबिक वज़ीर आज़म हैं, आप बलोचिस्तान सूबा जाते हैं, ठीक, आप सोचते हैं कि मैं लोगों से मुखातिब होने वाला हूँ। एक तवील मसाइल की फहरिस्त है बलोचिस्तान में, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, सब जानते हैं, इस शो में वो उसकी जीनत बने रहे हैं। ये जो मसाइल हैं, उधर अलहदगी पसंदों का मसला है, उधर फ़िरका वारियत फैलाने वालों का मसला है, उधर बुनियादी सहूलियात का मसला है, उधर एक नाराज़ मिडिल क्लास का मसला है जो रियासत पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाती है और जायज़ तौर पे, ठीक। मियां नवाज शरीफ साहब ने JIT पैनामा PCO और सड़कें किया। लेकिन इससे पहले कि आप इख्तिलाफ करें, पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ठीक, मेरा तो एहतसाब करते हो, मेरा एहतसाब के नाम पे नवाज शरीफ से इंतकाम लेते हो, इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन 4 सालों में करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, कोई करप्शन के हम मुर्तकिब नहीं हुए, एक पैसे की करप्शन नहीं की। ये जी हो गया एक पैसे की करप्शन, क्योंकि जो आदमी उधर खड़ा हुआ है उनके सामने बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले क्वेटा के जो शहरी हैं वो यही सोच रहे होंगे कि वाकई में मियां नवाज शरीफ साहब ने कितनी करप्शन की जो इधर खड़े हुए। लेकिन अब सुन लेते हैं कि उन्होंने अदलिया के मुतालिक क्या कुछ कहा। क्या फैसला किया आप लोगों ने, क्या मुल्क के लिए आपने फैसला किया और किस तरह से आपने 6 हीरे, बेहतरीन हीरे चुनकर मुल्क में आपने तलाश किए, JIT बनाई उन हीरों पे और किस तरह एक ही बेंच ने बार बार फैसले किए, कभी 2, कभी 3 और कभी 5 जजों ने। शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी कोई ऐसा फैसला हुआ हो, कभी नहीं हुआ। ये हैं जी वो 20 करोड़ में बेहतरीन और अनमोल हीरे जो JIT में बैठे और फिर उन्होंने वो 10 वॉल्यूम की रिपोर्ट। लेकिन जहाँ तक ये 2 या 3 या 5 जजों की बात है, इसमें ये मुझे बात थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि उन 5 जजों ने कहा कि जी आप नाअहल हैं, तो उनमें से वो 2 होते या 3 होते या 5 होते, बात तो वही बनती है। प्रोसेस का कौन परवाह करता है वो छोड़ देते हैं। चलें आप बढ़े आगे। नहीं, वैसे देखें, मैं तो ये समझता हूँ ये तो रिलेटिवली वही पहले भी हमने बात की, अगर ये बातें ना करते तो क्या करते हैं। अगर बात करनी है बलूचिस्तान के मसाइल पे, हाँ। तो वो तो आप और मैं भी नहीं कर सकते खुल के, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना, अगर हम बहुत से इसमें फैक्टर्स शामिल होते हैं, सही तो अगर सिक्योरिटाइज प्रोविंस है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये क्या बात करेंगे। अच्छा, तो ये तो यही कहेंगे। अगर आप देख लें किसी हद तक इट इज़ इन द, हाँ तनकीद तो है, लेकिन जो भी एक लिमिट होता है उससे आगे तो नहीं निकले, ठीक है ना। ये जो हीरे वाला चीज़ है इसमें तो मुझे हंसी आती है, ठीक है ना। या अगर आपको क्रिटिसिज्म किसी पे करना ही है, ठीक है ना, क्या हीरा है, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में ये विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स रहता है। अच्छा चलें, आखिर में फिर अब आपने कहा कि जी क्योंकि उनको ये करना ही था, क्योंकि वैसे तो बलोचिस्तान में बात ही नहीं हो सकती, लेकिन जिसकी तरफ वो इशारा वो कर रहे थे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी अगर उस हवाले से कर सकते हैं तो इस हवाले से भी कर सकते हैं। नहीं, ये बात सही है, ठीक है ना, कि
اگر اس میں آپ کرنا ہی ہے تو کر لیں آپ، لیکن بلوچستان کا تھوڑا سا اس کو رنگ دے دیں، اس بات کو صرف اور صرف ذاتیات پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اتنا کچھ کوڈڈ لینگویج میں کہہ سکتے ہیں تو اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. فار دا سیک آف آرگیومنٹ فصیح بھائی یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی ہیں یہ جو طاقتیں ہیں جنہوں نے بلوچستان کو اتنا زیادہ سیکیورٹائز کیا ہوا ہے، جن کا اس چیز میں بھی ہاتھ تھا. کارکردگی پر اب آ جاتے ہیں کہ سویلین حکومت نے کیا کچھ کارکردگی دکھائی. میاں نواز شریف صاحب نے اس کا بھی حوالہ دیا، کچھ بسوں کی انہوں نے بات. شاید کرکٹر ہے نا کرکٹر، اس نے کہا تھا کہ لاہور میں شہباز شریف صاحب نے جنگلہ بس بنائی ہے، جو لاہور کے اندر جو بس ریپڈ بس جو بنائی ہے، میٹرو بس جو بنائی ہے، اس کو وہ کرکٹر کہتا تھا یہ جنگلہ بس ہے، اور اب وہی جنگلہ بس پشاور میں بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ویسے میں یہ ضرور کہوں گا فصیح بھائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیسی بھی کارکردگی دکھائی، میں تو سمجھتا ہوں بلوچستان تو بھائی وہ بربادی کی طرف گیا تھا 2008 سے 2013 تک، لیکن جب زرداری صاحب جاتے تھے یا جب گیلانی صاحب جاتے تھے تو ضرور کہتے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ اس دھرتی میں درد ہے. آغاز حقوق پیکیج کی بات کرتے تھے، بلوچستان جو مرکز سے دور ہوتا جا رہا ہے اس کی بھی بات کرتے تھے. میاں نواز شریف صاحب نے وہی ادھر جا کے انہی پرانے منصوبوں کی بات کی، سڑکوں کی بات کی، اور پھر ایک ایسی بس کی بات کی جن کا ان کو خود نام نہیں آ رہا تھا. نہیں وہ تو انٹرسٹنگ تھا، اتنے کنفیوز ہو گئے تھے کہ میں سمجھا ابھی ٹیوب اسٹیشن کی بات ہوگی کہ ریڈ لائن پکڑنا ہے، گرین لائن پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، نہیں لیکن ایک چیز جو اگر آپ کو اس میں انہوں نے محمود خان اچکزئی کے ساتھ یہ سارا سین تھا، ٹھیک ہے، تو یہ جو کراؤڈ ہے پرائمرلی آئی ایم شیور اس میں پختون ہی ہوں گے. جو کراؤڈ ہے آپ کراؤڈ اس کے مطابق کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو بلوچ رائٹس ایک جو بلوچ کا ہے اور پختون کا ہے، ان کے جو مقاصد ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو کراؤڈ ہے یہ ذرا زیادہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ، جو دوسری کراؤڈ ہے ان کے لیے جو آپ بات کر رہے تھے وہ آپ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے نا. تو ایک لحاظ سے جو جس کراؤڈ سے بات کر رہے ہیں تو اس میں ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ ہوگا، اور کچھ جو بیکاز ایک انہیرنٹ ٹینشن بھی ہے جو اتنا نہیں ہے، لائک کم از کم وائلنٹ حد تک نہیں ہے، لیکن وہ ایک پختون اور بلوچ کا تو ہے کہ اس صوبے میں جو ڈائریکشن ہے، اس کا نیریٹو ہے، اس کے حقدار کون ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ سندھ میں بھی ہے، کراچی میں، اور دی ریسٹ آف دا، یہ چیز تو چلتی آ رہی ہے. تو اگر بات ہم کریں کہ انہوں نے کس چیز میں، تو آئی تھنک ہی نیو ہز آڈینس ان دس کیس. اچھا چلیں، اگر اف ہی ڈیڈ نو ہز آڈینس، جب آپ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے تو آپ نے ان کو کہا کہ جی یہ کھرا اور سچا پاکستان ہے، پھر آپ نے اب کہا کہ جی جو ان کے والد صاحب ہیں ان کے نظریے کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ایک خاصا ایک نیشنلسٹ قسم کی میرے خیال میں ان کو اتنا علم نہیں ہے کہ شاید وہ نظریہ کس چیز کی نمائندگی کلف نوٹس کسی نے دیے ہوں گے. لیکن نہیں، بٹ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے فصیح بھائی، وہی اختلاف سے اتفاق تک میں اتفاق کروں گا کہ اگر وہ جانتے ہیں کہ ان کا آڈینس کون ہے تو وہ واقعی میں ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں یا ججوں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ کی بھی باتیں ہوئی تھیں. ذرا پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے پی سی او کے متعلق کیا کہا تھا. یہ مائنس پلس کا بڑا کھیل ہو چکا ہے، 70 سال سے یہ مائنس اور پلس ہوتا رہا ہے. اب میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ 2018 میں آپ کو ایک فائنل فیصلہ کرنا ہوگا. اس فیصلے کو پھر کوئی تبدیل نہ کر سکے سوائے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے. نہ کوئی 5 بندے تبدیل کر سکے، نہ کوئی مارشل لا تبدیل کر سکے، نہ کوئی آمد تبدیل کر سکے. صادق اور امین کا فیصلہ کون دے رہے ہیں؟ جو ہمیشہ ڈکٹیٹروں کو حلف دیتے رہے ہیں، اور جو پی سی او کے تحت حلف لیتے رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم صادق اور امین نہیں. ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب کہ جب وہ لوگ پی سی او کا حلف اٹھا رہے تھے پہلی بار 1980 میں، تو میاں نواز شریف صاحب بس ابھی وزیر خزانہ بننے والے تھے اسی حکومت میں. جب انہوں نے دوسری بار پی سی او لیا تو پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے وہ تحریک بھی چلائی ایک پی سی او جج کے خاطر کہ کسی نہ کسی طرح سے
عدلیہ بحال ہو جائے. لیکن آپ میرے خیال سے تھوڑا سا وہی کہتے ہیں نا, دیر آئے لیکن درست آئے. چلیں اسی بات پہ کہ کتنی دیر ہو گئی اس پر بات کریں گے اگلے حصے میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. کوئٹہ شہر میں بھی مجھے کیوں نکالا کے نعرے گونج رہے ہیں, اور فضیل زکا صاحب ہمیں بتائیں گے کہ بیانیہ کیوں تبدیل نہیں ہو رہا. جناب خاصا جرحانہ رویہ, لیکن جس طرح ہم نے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں کہا کہ کافی کچھ مسائل ہیں بلوچستان میں جن کی بات کی جا سکتی ہے, اس لیے سڑکیں اور بسیں اور پینما اور پی سی او اور جے آئی ٹی سے اب آگے بڑھنا چاہیے, اور کچھ تعمیری اقدامات کی چلیں آپ تجویز ہی دے دیں انہی وزیر اعظم کو. جب آپ کہتے ہیں کہ جی -1+1 ان کے پاور میں تو کچھ نہیں ہے, یہ تو نکالے گئے ہیں, یہ کیا تجویز دیں گے؟ نہیں تو دیکھیں نا, جو پچھلے کچھ مہینوں کی کارروائی ہوئی, آپ کو مسلم لیگ نواز کا صدر بنایا گیا, تو وہ سب کا سب, جب یہ دھرنا ہوا فیض آباد میں تو میاں صاحب کی تصویریں آئیں کہ وہ بڑی سنجیدہ میٹنگز میں لوگوں سے بات کر رہے ہیں. دس شوز لیڈرشپ وسیع بھائی. جب پنجاب میں بھی سوال اٹھ رہے ہوں, جب خیبر پختونخوا کے بوائز بھی سوال اٹھا رہے ہوں, جب مختلف پاور سینٹرز ہوں, میاں نواز شریف صاحب اپنے آپ کو کافی ویزیبل نمایاں کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نہیں, فرینکلی تو اس کیس میں تو وہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں, آپ بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن ایک چیز جو ہے جو نظر آ رہی ہے, ایک جو پی ایم ایل این کے کیس میں دیکھیں, اب جب یہ الیکشنز پہ جائیں گے, یہ کس چیز پہ ان کو ذرا ریزوننس یا آواز ان کی سنی جائے گی. یہ جو بیسکلی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کی باتیں ہیں نا, یہ آن ہز اون یہ نہیں کر سکتے. یہ اگر ایک لحاظ سے اگر ایک الائنس بن جاتی, پی پی پی, ٹھیک ہے نا, اے این پی, یہ جو پی کے ایم اے اور جے یو آئی ایف, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہ اگر ایک براڈر موومنٹ ہوتا تو شاید اس کی ریزوننس ہوتی, بیکاز پھر اس میں کوئی چانس ہوتا. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو بھی ہم نے بائی الیکشنز کے ریزلٹس دیکھے ہیں, یعنی 120 کے ریزلٹس دیکھے ہیں, یہ جو ان کا ہے یہ اس لحاظ سے, ہاں یہ ان کے سپورٹر ڈیفینیٹلی فیل کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ جو اگر اپنے ووٹ بینک کو بڑھانا چاہتے ہیں اس پہ کام, ان کا جو ابھی ایسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو بڑے منصوبے ہیں, جو بجلی ہے, یہ چیزیں تو, اور جو پارٹی کے اندر بھی میرے خیال میں کسی حد تک ایک بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. ایک تو وہی لیڈرشپ کا ہے, لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ بیانیہ کیا بنا رہے ہیں. بیانیہ اگر ہمارا یہ ہو کہ ٹھیک ہے آج آپ کی 2 گھنٹے بجلی جاتی ہے, یہ شاید زیادہ, بیکاز ایک ہم نے دیکھا ہے کہ آئیڈیالوجی ایک حد تک پاکستان میں کام کر لیتی ہے, لیکن ڈیلیوری بھی آج کل بہت بڑی چیز ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا نظریے کی یا کارکردگی کی, تو جہاں ان کی ایک بہت خوبصورت سی انٹرسیکشن ہو رہی تھی, وہ جناب پچھلے سال فاٹا ریفارمز کو اگر ہم سامنے رکھیں وہاں ہو رہی تھی. یعنی آپ اتنے زیادہ پاکستانی شہریوں کو نئے حقوق فراہم کرنے والے تھے, ان کے پاس مکمل طور پہ شہریت یا سٹیزن شپ کے حقوق نہیں تھے. وہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہو سکتا تھا. افسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس میسیجنگ کے ذریعے جو وہ ایک اچکزائی صاحب کے ساتھ بھی ایک قربت دکھانا چاہ رہے ہیں, اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا نظریہ یعنی پختون نیشنلزم اور ہمارا نظریہ یعنی جو بھی نواز لیگ نظریہ ہے ہارڈ کور انفراسٹرکچر کا, وہ مل گیا ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو یہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے. ابھی لوگ آپ کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہوتے ابھی سے کہ فاٹا ریفارمز ہو گئے. محمود خان اچکزائی اور فضل الرحمان صاحبان کی خاطر آپ نے اتنا بڑا ریفارم کو رد کی ٹوکری میں پھینک دیا, اور یہ میرے خیال سے بہت ہی افسوسناک بات ہے. چاہے اس کا چلیں بلوچستان سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, لیکن things could have been very very different right now. وہ تو آئی تھنک ہسٹری میں یہ ہم یاد کریں گے کہ بہت بڑا موقع تھا اور انہوں نے کھویا ہے. ایک اگر کانٹیکٹ سیٹنگ بھی کر لیں, جتنے ویک وہ آج ہے وہ اس وقت بھی ویک تھے, 2 اتحادی تھے, لیکن اگین میرے خیال میں یہ 2 اتحادی آپ ان کو منوا سکتے تھے. انہوں نے شاید اتنا انٹرسٹ نہیں, بیکاز ایک چیز جو لوگ کبھی احساس نہیں کرتے, جب ہم اسرائیل اور پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں, اگر اسرائیل میں بھی ایک فلسطینی کوئی جرم کر لے, ان کے نظروں میں جرم کر لے, تو وہ سب کے گھر جو ہے نا گرا دیتے ہیں. افیکٹولی ایف سی آر وہی چیز ہے بہت سے لحاظوں سے. اس کی جو شک ہے آف ہاؤ دیز پیپل ہیو سفرڈ, ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ تو 70 سال بہت عمر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو گورا صاحب کا جو لا ہے, گورا صاحب کا دیا ہوا قانون ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے
ایک چیز جو ہے شاید ہمیں فائدہ ہوگا کہ جو بھی اگلی حکومت ہو ایک یونٹی تو دکھائی دی تھی. اگر آپ اچکزئی صاحب کو نکال کے فضل الرحمان کو نکال دیں, آل ادر پارٹیز ٹھیک ہے نا براڈلی ڈو دا رائٹ تھنگ کی موڈ میں تھے. اس میں سب سے بڑی چیز یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جب مرجر ہوگا بھی نا کے پی کے لیے بہت مسائل ہوں گے 5-10 سال میں. ہم نے دیکھا ہے 18ویں امینڈمنٹ جو ہے نا جو اتنی پرابلمٹک ترمیم بھی نہیں ہے اس کے 50 مسائل نکل کے آئے, یہ بھی ہوگا. لیکن پی ٹی آئی بھی مان گئی تھی اور یہ بھی بڑی بات ہے بیکاز آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر صحیح کام بھی ہو, اگر نواز شریف لیڈ کرتے تو وہ کہتے ہیں ان کا کوئی موڈ نہیں ہوتا. اس لیے تو افسوس اس چیز پہ ان کا تھا, اس لیے تو افسوس ہوتا ہے جناب کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی یکجہتی کے باوجود آپ اب اسپیکٹرم کے دوسرے اینڈ پہ چلے گئے ہیں اور اچکزئی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے بس تاکہ ان لوگوں کو ایک پیغام پہنچ جائے کہ جی میں سخت ناراض ہوں اور میں ان کے نظریے کے ساتھ. ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان کا جو موقف ہے نا وہ پھر بھی سینس, بیکاز آپ کو کیا دیکھنا ہوتا ہے ان کا فائدہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے پھر بھی کوئی سینس بنتا ہے کہ یا ان کا تھوڑا بہت ریزوننس ہو سکتا ہے شاید ہو جائے. اچکزئی صاحب کا کہیں سے بھی سین نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے تو اپنا فائدہ بھی نہیں نکالا اور جو پوزیشن انہوں نے رکھا ہے آئی تھنک وی وونٹ لک ایٹ اٹ, یعنی دونوں اطراف ناکامی. لیکن اگلے حصے میں بھی یہی بات کریں گے کہ عام جو انتخابات ہیں وہ آ رہے ہیں اس میں کیا نظریہ یہ پارٹی اپنائے گی اور باقی سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں بات کریں گے عام انتخابات سے جڑے بہت سے اہم معاملات کی. کہیں انتخابات کی تاخیر کی باتیں ہو رہی ہیں تو کہیں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں دوریاں کم ہو رہی ہیں اور مستقبل قریب میں سینٹ انتخابات اور عبوری حکومت کے حوالے سے دونوں پارٹیز ایک ٹیبل پر بھی نظر آئیں گی. اب اس قسم کے معاملات پر سیاسی جماعتوں کی آپس میں ہم آہنگی کتنی ضروری ہے اور حلقہ بندیوں کے بل کے حوالے سے پیپلز پارٹی معاملے کو اتنا طول کیوں دے رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے. جناب اگر ہم سب سے پہلے آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ جی سندھ حکومت, ایک تو سندھ حکومت شاید کہنا نہیں چاہیے, وہ ویسے ہی شاید ایک طرح کا آکسی مورون ہے کہ سندھ میں جو سیاسی جماعت ہے وہ حکومت کر سکتی ہے کہ نہیں. لیکن اگر اس سے آگے بڑھیں حلقہ بندیوں کی جب بات ہوتی ہے تو ایک دم سے لوگ غم و غصے کا اظہار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے. جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ایجنڈا کیا ہے. مردم شماری ختم, ٹھیک, اب یہ ہے کہ جی نشستیں تو بڑھیں گی, کراچی میں بھی نشستیں بڑھیں گی, قومی اسمبلی میں بھی نشستیں بڑھیں گی, تو آپ اب حلقہ بندیوں کا جو قانون ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے منظور کر لیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر سے عام انتخابات ہو جائیں گے اور وہ جو تبدیلیاں ہیں وہ ان افیکٹ نہیں آ سکیں گی. یہ کئی بار سینٹ میں اس نقطے کو اٹھایا گیا ہے, کبھی کبھی کچھ سینیٹرز کو چپ کرا دیا گیا ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ کے جو سندھ حکومت کے لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو راضی ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, پھر بعد میں مڑ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بتائیے گا کہ کرے گا کون, اچھا یہ ہوگا کیسے, اچھا کب تک دیں ہمیں, اچھا ذرا ایک منٹ ذرا دینا ہمیں. تو اس میں کیا یہ پیٹرن کیا ہے؟ ایک یہ بیسکلی محمود خان اچکزئی ہے فاٹا کے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اب فائدہ ہی نہیں نظر آ رہا جو گیم یہ پلے کر رہے ہیں. ایک اگر یہ جو ڈیلیمیٹیشن پروسیس ہے, ٹھیک ہے, اگر سب متفق ہو جائے کہ جو پرانے ہیں اسی پہ چل جاتے ہیں تو الیکشنز ہو جاتے ہیں. اب کوئی متفق ہے نہیں, کوئی متفق نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں پاسبلٹی تھی کنٹروورسی کی, یا یہ وہ پنجاب مان گئی ہے کہ جو سیٹس آپ ہم سے کم کر رہے ہیں بس کم کر لیں, ٹھیک ہے, آپ الاٹ کر دیں, وہ مسئلہ بھی بہت بڑا ہرڈل ہے یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو 2/3 والا سیٹ میجورٹی چاہیے, یس, تو یہ کوئی آسان گیم بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب جو پی 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 کیا ڈیمانڈ کر سکتی ہے, کیا ان کو چاہیے, انہوں نے ایک یہ کیا کہ یہ جو پورا ایکسرسائز ہے اس کی ویریفیکیشن کر دیں, 5% یا 10% جو بھی ایریاز ہیں, بلاکس ہے, ٹھیک ہے, دیکھ لیں کہ یہ جو پروسیس تھا یہ ٹھیک تھا. پھر اس میں بھی کچھ ایسی ڈیمانڈز ہے کہ
3 ایکسپرٹ جو پاپولیشن اور ویلفیئر ڈویژن سے نہ ہو, ڈیموگرافرز ہو, ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشنز ڈیلے ہو جائے یا یہ جو نظام ہے پھر ایک کیئر ٹیکر والا سین آ جائے, جب تک یہ اس پہ متفق نہ ہو جائے. ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی, اگر اب نواز شریف آج کل بہت کوشش کریں کہ زرداری صاحب کے کسی طرح سے ملاقات ہو جائے. ابھی ریاض صادق صاحب نے خورشید شاہ سے بھی اس طرح ریچ آؤٹ کیا. ہاں ٹھیک ہے نا, اور ان چیزوں پہ اگر پی 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 مدد نہیں کرنا چاہیے, وہ بالکل ان کا حق ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو اور سارے, لیکن یہ جو ڈی لمیٹیشن کا سین ہے یہ سب کے فائدے میں ہے, یہ ملک کے فائدے میں ہے, یہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے. ایک اور یہ ہے کہ پی 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 کی جو یونیک پوزیشن ہے, دیکھیں ان کا ایک الائنس بنتا تھا رائٹ آفٹر جب نواز شریف ڈسمس ہوئے تھے, اس میں یہ بھی انہوں نے ذرا فیلر دے دیے کہ اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہو جائے. وہاں پی ٹی آئی نے بھی نہیں دیکھا, انہوں نے ایک دم سے کہا نہیں اب یہ تو تمہاری باری ہے, ٹھیک ہے نا. تو نواز شریف کو اس لحاظ سے جو روم آج ملا ہے, اگر یہ پارٹیز متفق ہو جاتی اتنا روم بھی نہ ملتا, ٹھیک ہے. اب دوسرا یہ کہ پی 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 کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی الائنس ابھی بنا دیں نواز شریف کے ساتھ, بیکاز ان کے سیٹس تو پکے ہیں, ٹھیک ہے نا. الائنس کے ساتھ نہ یہ کہیں گرو کریں گے نہ کچھ کریں گے. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ڈی لمیٹیشن ہے یہ کر لیں ایکسرسائز, یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں یہ ہو جائے, پھر جو بھی واپس آئے ان کے سیٹس جو ہے نا یہ ایک اچھے بارگیننگ چپ ہوں گے. لیکن یہ جو درمیان میں انہوں نے سب کو سگنل کر دی ہے کہ ہم بس اب اپنی سولو فلائٹ لے کے چل رہے ہیں, ہم سب کچھ جیت لیں گے, لیکن میرے خیال میں لانگ ٹرم پلان یہی ہے کہ جو ہماری سندھ سے سیٹس ہیں اسی پہ. لیکن دیکھیں جی, کین یو بلیم دم, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کا تو حق بنتا ہے. 2014 میں اتنا بڑا دھرنا ہوا پارلیمنٹ میں, انہوں نے بہت اچھا رول پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے کہا کہ جی چلیں یہ جماعت جیسی بھی ہو, ہم نے تو ان کو 90 کی دہائی سے دیکھا ہوا ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد پھر, اینڈ اس پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی تعریف بنتی ہے, دھرنے کے وقت شاید بنتی تھی, لیکن اس کے بعد جو پیناما میں بھی ان کا کردار تھا کہ جی کمیٹیاں بن رہی ہیں, کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بن رہی ہیں, پھر کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو کس طرح ریزالو کریں, پھر اس میں لوگ تبدیل ہو رہے ہیں, پھر کوئی ان کی بات نہیں سن رہا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی حزب اختلاف کو لیڈ کر رہی ہوتی پیناما کے معاملے میں, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ابھی بھی وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز ہوتے. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی اب ہم اور کیا کریں, ہم آپ کو جان دیں. ڈاکٹر عاصم اندر ہو گئے, شرجیل میمن اندر ہو گیا, کیا کچھ نہیں دیکھا ہم نے, لیکن آپ نے ہاتھ بڑھایا ہی نہیں. انہوں نے تو نہیں کیا جی. آج کل تو وہ کہہ رہے کون سی کٹی, وہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن آگے غلط سمجھے, میں باہر تھا اس وقت. اچھا جس سیکنڈ وہ پیچھے ہوئے ہیں اب ان کو کہہ دیا کہ جی یہ تو ملے ہوئے ہیں, یہ تو طاقتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. اچھا ان کو نہیں سمجھ, سب سے زیادہ ڈسے ہوئے بھی یہی لوگ ہیں. تو مسلم لیگ نے تو بالکل ہی اور رخ دے دیا. لیکن ایک چیز ہے کہ جو بھی ہے, دیکھیں 2014 میں بھی اور یہ 2018, 19, 20 میں بھی یہ موقع آئیں گے پولیٹیکل پارٹیز کو, جب کوئی اسینشل فنکشن آف دا اسٹیٹ ہے اس پہ ان کو ایک ساتھ ہونا. ابھی ان کو ایک ساتھ ہونا ہوگا, یہ جو سلیکشن ہوگی کیئر ٹیکرز کی, ان سب چیزوں پہ. اور اس میں یہ جو شک و شبہات ڈالنا, ٹھیک ہے, نیب چیف تو انہوں نے ابھی مقرر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ایک اچھی. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے یہ ڈی لمیٹیشن میں, ایک جو اور مسئلہ ہے, اگر آپ پی ٹی آئی کا بھی دیکھ لیں تو عمران خان تو کہہ رہے جس طریقے سے بھی کیئر ٹیکر کوئی اور آ جائے بس میں نواز شریف پھر الیکشن نہ کرے, پھر نہ جیتے, ٹھیک ہے, بیکاز یہی شک ہے. لیکن پھر ان کے پرویز خٹک, ہاں میں, لیکن پرویز خٹک کہہ رہے وہ رک بھائی کیا کر رہی ہے نا, بیکاز وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سین ہے, ہمیں اگر آگے نکلنا ہے, یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر میں پھر ہمیں کوئی فائدہ نکل کے آئے گا. اچھا کیئر ٹیکر سے پہلے جو افواہیں اڑ رہی ہیں, جو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی لیے پیپلز پارٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے, بیکاز لیٹس بی آنیسٹ فصیح بھائی, جب بھی پی 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 کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے تو یہاں صرف مفاد پرست ہی ہوتے ہیں مسلم لیگ میں, ان کو کوئی خاص سیاست میں یہی ہوتا ہے, ان کو خاص کوئی نظریاتی لگاؤ نہیں ہے پی 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 سے. وہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کو کسی نہ کسی طرح سے اس کے آنے میں کوئی رکاوٹیں ڈالی جائیں. اب اچھا آپ نے کچھ وہ تھنک پیسز بھی دیکھے ہوں گے جس میں ٹیکنوکریٹس, جو خود ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایم اویلیبل. شاید انہوں نے یہ دوسرا حصہ نہیں کہا, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی جو یہ سیاسی طبقہ ہمیں اس طرح ذلیل کر رہا ہے, ان کو سمجھ لینا چاہیے ابھی سے, یہ ہوشیار ہو جائیں کہ ہم بڑے ذہین لوگ ہیں, باہر کے پڑے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بیچ تفریق بھی کرنا آتا ہے,
ہمیں مختلف سائنسز سے ہم آگاہ ہیں, مشرف نے مہارت رکھتے ہیں. اپنا پی ایم لایا باہر سے ایجوکیٹڈ ایکسپیرینس, اس سے کیوں نہیں ہوا؟ ہاں صحیح بات ہے. نہیں لیکن وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی ود ان سرٹن کنسٹرینٹس کام کرتے ہیں. لیکن میرے خیال سے ہم آج اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کوئی سیاسی حکومت سے زیادہ کامیاب نہیں ہوئی, اور نہ ان کی سیاسی حکومت یا منتخب نمائندوں کی حکومت کی لیجٹمیسی ہوتی ہے. تو کس وجہ سے ہمیں ان کو اور دوسرا مسئلہ قبول کرنا چاہیے. آپ کا ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے, آج کل کے ایشوز اتنے پولیٹیکل ہے, اتنے مشکل ہے. اگر ہم وہی بلوچستان کا جو بات کریں, وہ ٹیکنوکریٹ تو نہیں حل کر سکتا, ٹھیک ہے نا, وہ تو آپ کو ایک پولیٹیکل لیجٹمیسی چاہیے. اچھا, تو ٹیکنوکریٹ دوسری طرف سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں لیکن ہم چیزوں کو بلا وجہ پولیٹیسائز بھی نہیں کرتے, ہم تو کالا باغ ڈیم بھی بنا دیتے, ہم تو بنا لیں گے, دیکھ لیں گے, بنا بھی لیں گے, وہ اس طرف سے آتے ہیں. ہاں نہیں, یہ اسنیک آئل سیلز مین ہے, ٹھیک ہے نا, یہی کہ ہم نے دیکھا بھی ہے, ہمارے ایکسپیرینس بھی ہے, یہ کام نہیں کرتا. لیکن اب اگر آپ دیکھ لیں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, یہ جو فیض آباد والا ہے, فیض آباد والا جو سین جو ہوا تھا وہ تو نہیں سالو کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, بیکاز اس میں ٹیکنوکریٹ کیا کرتا ہے کہ کیا اس میں پالیسی ان پٹ آؤٹ پٹ ہے, ٹھیک ہے نا, خادم رضوی صاحب ٹھیک ہے. تو اس میں سیاسی حکومت کیا نہیں سکھاتی وہ, ٹھیک ہے, تو اس میں سیاسی حکومت کیا حل کر پائی؟ ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے تو پالیسی آؤٹ پٹ ان پٹ بھی نہیں میجر کیا, انہوں نے کہا کہ جی کاروائی کریں, کاروائی کو روک لیں, پھر ہاتھ کھڑے کر کے ہتھیار ڈالیں. ہاں لیکن کم از کم جو بھی سین ہے ابھی آج جہاں ہم ہے, جو ورسٹ کیس سیناریوز ہیں وہ تو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یار دیکھیں, ہم بہت کچھ نہیں مانتے دنیا سے, ہم ذرا ایوریج پروگرس بھی کر لیں, لیکن صرف یہ بات ہے کہ جو سارے پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی پارٹی نارملی انڈر نارمل لاجک ٹیکنوکریٹ حکومت کو سپورٹ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اگر وہ کرے گا, ان کا بیسک ایم یہ ہوگا کہ یہ مجھ سے سمپیتھیٹک ہو گئے, اور جب یہ جس طریقے سے بھی ٹرانزیشن آف پاور کریں گے اس میں مجھے نمائندہ کر دیں گے, آگے کر دیں گے. اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے جناب, کہ اگر ایک سیاسی جماعت ایک ٹیکنوکریٹک حکومت کی حمایت کر رہی ہو, تو شہری جو ہے یا ووٹر ہے وہ کہے گا کہ بھائی تمہارا کیا مقصد ہے, بالکل تمہاری طرف میں دیکھوں کیوں. اچھا خیر, لیکن اگلے حصے میں جناب ایک اور شخص کی بات کریں گے جو بہت زیادہ ٹیکنوکریٹ تو نہیں, فوجی عامر ہوتے تھے, سیاست میں اب آگے بیچ میں. ان کا ایک بیان ہے اور براک اوباما کا ایک بیان ہے. ہم واپس جائیں گے 2011 میں تھوڑی دیر کے لیے, اسامہ بن لادن پہ جو اسٹرائک ہوئی تھی ایبٹ آباد میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورہ. آخر میں بات کریں گے سابق امریکی صدر براک اوباما کی ان اہم بیانات میں سے ایک بیان کی جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی کے حوالے سے پاکستان لا علم تھا. براک اوباما کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے؟ میرے خیال سے صرف ایک ہی طرف سے جانا چاہیے کہ یہ پاکستان کی ریاست کے بیانیہ کا, وہ بیانیہ جو شدید تنقید کا نشانہ بنا اور میرے خیال سے جائز تنقید کا نشانہ بنا, وہ میرے خیال سے کسی نہ کسی حد تک سرخرو ہو گیا. لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے اس کے متعلق ایک بار کیا کہا تھا جب یہ واقعہ. دیکھیں جی, بہت کم موقع ملتے ہیں ہمیں اس شو پہ کہ پرویز مشرف صاحب کے کسی بیان کی تعریف بنتی ہو, ٹھیک, یا اس کو کسی تعمیری طور پہ لے لیا جائے. لیکن اس میں شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو سیکیورٹی فیلئر ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. ویسے ایک چیز ہے, یہ میں بھی تعریف کرتا ہوں, جواب جو انہوں نے دیا ہے بہت اچھا دیا, اور یہ ایک لحاظ سے مجھے یہ جواب اس لیے بھی پسند آیا کہ ہم کبھی نہ کبھی جب ڈپلومیسی کرتے ہیں یا اگر ہمارے سیکیورٹی فورسز وہ انچارج ہوتے ہیں ان چیزوں کے, تو وہ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو کوئی کام کا نہیں ہوتا. یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہاں ہم سو رہے تھے لیکن آپ بھی سو رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اینڈ اٹ کٹ تھرو کہ لوگوں نے ریکگنائز کیا کہ ایک ہیومنائز کر دیا اس چیز کو. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے براک کا, ان کا پورا اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ یا اٹ واز ان کو پتہ تھا یا انکمپٹنس وہ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ تھا. اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ میرے خیال میں یہ کسی حد تک ایک سیٹلڈ ایشو ہے کہ وہ بلیم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اسامہ بن لادن نوئنگلی تھا, اور اگر وہ
آئی مین فرینکلی اگر وہ کیس ہوتا تو ہمارے آج سچویشن ہی کچھ اور ہوتی. ایک تو جناب اگر سین کو سیٹ کر لیں, سب سے پہلے یہ سوال ہی آبویسلی ہندوستان میں ایک صحافی نے کیا تھا, براک اوباما نے, ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی اگر ان کو پتا تھا, اگر ریاست پاکستان کے کچھ نمائندوں کو یہ علم تھا تو اس کا مطلب ہے وہ ملوث تھے اسامہ کو چھپانے میں اور اس کو وہاں رکھنے میں. اگر ان کو نہیں پتا تھا تو جس طرح آپ نے کہا وہ سو رہے تھے, وہ یا یہ غفلت تھی بیسکلی. تو براک اوباما نے آگے سے فرمایا, سابق امریکی صدر, کہ کوئی ثبوت نہیں تھا ہمارے پاس, ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ پاکستان کو اس کی موجودگی کا علم تھا, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے پوری طور پہ ہم نے اس کی تحقیق کی تھی. تو اب اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پاکستان کا جو بیانیہ ہے اور امریکہ کا جو بیانیہ ہے وہ ملتا ہے. ہاں, اینڈ دس از ون آف دوز تھنگس کہ جب آپ کہتے ہیں نا گڈ انف, بس چھوڑ دیں اسے, اس گڈ انف, یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ بس چھوڑ دیں اسے, اس گڈ انف میں کیا یہ ایلیمنٹ آتا ہے کہ شاید ہم اب اور قدم آگے لینا نہیں چاہتے, جس طرح اگنورینس از بلیس کہتے ہیں, کہ کیا یہ غفلت ہمیں اچھی لگتی ہے کہ بھائی اوباما نے کہہ دیا, ہم بھی یہی کہہ رہے تھے. اب جو باقی سوال آتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا تھا, وہ جو سیمور ہرش کی کہانی آ گئی تھی بیچ میں کہ شاید کسی اور آدمی کو پتا تھا, وہ پی ایم اے کے اتنے قریب کیوں تھا, شاید ہم ان سوالات میں پڑھنا نہیں چاہتے. نہیں پڑھنا نہیں اب چاہتے. پرویز مشرف صاحب پڑھے نہیں, پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ یار 9/11 میں تو ان پہ ڈال دیا نا, اگر ہم غفلت کی نیند سو رہے تھے تو آپ لوگ تو ہائبرنیشن میں تھے. ہاں نہیں, اب یہی بات ہے, ٹھیک ہے نا, آئیڈیلی اگر ہمارے سارے ادارے, ٹھیک ہے نا, جو حکومت ہے, آرمی, یہ جو سارے, اور اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے اور وہ اپنی پرفارمنس امپروو کرنے, تو وی وڈ گو ان ٹو دس اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ یہ کیسے ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ایک مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, وٹ ایور وی ڈسکور, اوکے, ٹھیک ہے نا, جو وہ گڈ انف سین ابھی ہے کہ دنیا بھی سمجھتی ہے کہ بس تھا, ہمارے انوالومنٹ سے نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, وچ از گڈ فار اس, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ٹرانسپیرنسی کا ایک بہت ریئل بیک لیش ہو سکتا ہے, جو شاید جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ وہ کر لیں اینڈ لیٹس میک شیور تھنگز امپروو. اچھا, مے بی ان دس ون کیس اٹس ناٹ ورتھ دی ایفرٹ. ٹھیک ہے, یہ لیکن میں صرف میں برے دل سے یہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں آپ کی بات سمجھ گیا, اور میں یہ بھی کہوں گا, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں اس حد تک جاؤں گا کہ جی آپ جو ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ ہے, جس کے آج اب جو چیئرمین نیب ہیں, انہوں نے اس کمیشن کا ان کا بڑا اہم کردار تھا, لیکن انہوں نے پھر خود کہا کہ جی مجھے یہ پبلک کرنے انہوں نے دیا ہی نہیں بھائی, تو یہ آپ مجھ پہ نہ ڈالیں کہ میں نے اس کو پبلک نہیں کیا, اس کو اب سامنے آ جانا چاہیے. اور اگر ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے تو شفیع الرحمان کمیشن رپورٹ, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, اتنی زیادہ کمیشن رپورٹیں ہیں جو. ایک چیز میں کہہ دوں, میں اب جس طرح آپ نے کہا شفافیت, یہ ایشو جو ہے نا یہ اب پھر اٹھ گئی ہے بیکاز آف واٹ براک سیڈ, لیکن آج اگر یہ ریلیز ہو گئی نا, جس سول ملٹری ریلیشن شپ جاری ہے, ٹھیک ہے, کہیں سے بھی یہ گڈ نیوز چیز نہیں ہوگی, کوئی شفافیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایسے تو یہ آئی بلیو اسے ریلیز ہونا چاہیے, لیکن ایٹ بیٹر ٹائم. اچھا, اگر کل ریلیز کر دیا جائے تو پھر پہلی بات یہ ہوگی کہ جی یہ تو کنسپریسی ہے, یہ ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش. میں آپ کی بات سمجھ گیا, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فزیزہ کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنک کے ذریعے. کل تک اجازت دیں, خدا حافظ.